is all mine to be a part of ILM family and to deliver something through this prestigious platform. Thank you very much for having me today. हमारा जो आज का टॉपिक है वो ज़ायोनिज़्म है और काफ़ी वास्ट टॉपिक है. मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देकर तो इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाऊंगा. इसको चूँकि ये सेंचुरीज पर मुहित है तो इसको कंसाइज करने के लिए मैंने इसको मेनली 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है. पहले मैं जूइश हिस्ट्री डिस्कस करूंगा कि किन किन मराहल से गुजर कर वो इस नहज पर पहुंचे कि उन्हें अपनी लिए रियासत बनानी पड़ी या उन्होंने बनाई. फिर ज़ायोनिज़्म सक्सेसफुल कैसे हुआ अपनी लॉबी बनाने में और इसराइल को बनाने में. करंट प्रिवेलिंग और एजेंडास. मेनली ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द स्टफ विद इन द गिवन टाइम. सबसे पहले जो लफ्ज़ है ज़ायोनिज़्म, ये एक वर्ड है जो 19th सेंचुरी में थियोडोर हर्ट्ज ने इसको कॉइन किया. ऑल्दो इसकी जो ट्रेसेस हैं वो सेंचुरीज बैक हमें मिलते हैं. ये वर्ड डिराइव हुआ है जियोन से. जियोन का मतलब है जेरूसलम. ये एक हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है. तो बेसिकली ज़ायोनिज़्म इज अ जूइश nationalist movement with a goal to form a Jewish state in their homeland. यहूदियों के पास सब कुछ था, कल्चर, लैंग्वेज, आइडियोलॉजीज. एक चीज नहीं थी और वो थी एक नेशनल एंटिटी. एक शनाख्त नहीं, एक मुल्क नहीं जिसे वो अपनी रियासत करार दे सकें. और इनकी तारीख जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये लोग नगर नगर, कूचा कूचा गलियां घूमे हैं और बहुत जुल्म से हैं इन्होंने भी. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे चलते हैं कि जो इनकी बुक है, बल्कि हम इस पार्ट पे बाद में आएंगे जब हम सीक्वेंस से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे होंगे. हम स्टार्ट करते हैं कि यहूदी वजूद में कहाँ से आए और इनका मस्खन क्या है. इनका जिधर से ये क्लेम करते हैं कि हमने इसे वापस लेना. तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका नाम था इसराइल. उनकी कुन्नियत थी इसराइल. इसराइल का मतलब होता है ईल का बंदा. इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अल्लाह का बंदा. और बनी इसराइल वो हैं जो उनके औलाद है. अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे दिए और उन 12 बेटों में से एक को नबूवत दी जिनका नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम. टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले जाते हैं इजिप्ट और इजिप्ट में गुजरते वक्त के साथ उन्हें अल्लाह हुकूमत दे देता है. जब ये उनके भाइयों से इंटरेक्शन होता है, वो उन्हें बुला लेते हैं कि आप इजिप्ट में आ जाएं और यहीं पर एक मिनफीस का खित्ता है, यहाँ पे आप आबाद हो जाएं. तो ओरिजिन यहूदियों का क्या हुआ? कनान, जेरूसलम में पैदा हुए और इजिप्ट चले गए. इजिप्ट में मिनफीस में वो 11 कबीले जो 11 भाई हैं वो आबाद हो गए. 12वें हज़रत यूसुफ आबाद हो गए. वक्त गुजरा तो जो इजिप्शियन लोग थे वो यकता परस्ती से, वादनीयत से हट गए, फिर से बुत परस्ती में चले गए. तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ की एक भाई यहूदा के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया. अक्सर ये मुझे सवाल तंग करता था कि बनी इसराइल में नबूवत तो यूसुफ को मिली, तो ये लोग यूसुफी क्यों नहीं कहलाते, ये लोग यहूदी क्यों कहलाते हैं? उसकी वजह ये कि एक बहुत बड़े रसूल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है वो यहूदा के घर पैदा हुए, इसलिए यहूदा जो एक कबीला था वो डोमिनेट कर गया. और वो जिस तरह बनी इसराइल को लेकर निकले इजिप्ट से, तो तमाम कबीले यहूदी कहलाने लग पड़े. ठीक, ये पहला पॉइंट. कनान से निकले, इजिप्ट में आए, इजिप्ट से चले गए वादी में और वहाँ भटकते रहे. फिर जब लगभग इस सारे वाक़ये के 400 साल बाद ये लोग फिर से जाके जेरूसलम में आबाद हुए, जहाँ फिर दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें नबूस हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए. ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال کا وقت بنتا ہے. اور اس وقت میں یہودی جو ہیں، ہم اس ایرا کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کرتے، لیکن یہ ان کی عیش کا دور تھا اور یہ لوگ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر رہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کی کنڈیشن کچھ چینج ہوئی. اچھا جی، موونگ فارورڈ، حضرت موسیٰ کے 1400 سال بعد اب یہ لوگ جیروسلم میں مقیم ہیں اس وقت، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں فرسٹ بی سی میں، فرسٹ بی سی بفور کرائسٹ. یہ ایک جارجن کیلنڈر میں ایک ایشو ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں پریپیئر کیا، 1 سال کا فرق ڈال گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے ہوئے تو انہیں کروسیفائی کر دیا گیا. اسلامک آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے. اس کے 37 سال بعد یعنی کہ 770 AD، حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آنے کے 70 سال بعد رومن وار ہوتی ہے. رومن وار میں آتے ہیں ٹائٹس دی گریٹ. ٹائٹس دی گریٹ یہودیوں کو قتل کرتے ہیں اور جیروسلم میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے جاتے ہیں. مینلی جب جینوسائڈ کی بات آتی ہے تو لوگ ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں. although that was a very massive holocaust, very massive genocide جہاں پر بہت زیادہ یہودی قتل کیے گئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ریشو زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 یہودی مار دیے گئے. اور ٹیمپل آف سلیمان وہ بھی توڑ دیا گیا. ٹیمپل آف سلیمان اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بنایا تھا، تو وہ جب دوبارہ اٹیک کیا گیا ان پر، وہ بیبلونین ٹائم پہ جا کے دوبارہ توڑ دیا گیا. اسی لیے وہ تھرڈ ٹیمپل کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو تیسری بار بنائیں گے. اب یہودی جو ہیں 300 سال تک رومنز نے ان کو نکال دیا جیروسلم سے، اور وہ لوگ سکیٹرڈ ہیں اور بالکل در بدر ہیں. اس چیز کو وہ نام دیتے ہیں ڈایاسپورا کا، دور انتشار. اور یہ ٹائم چلتا ہے 1917 تک کہ ان لوگوں کے پاس کوئی رہنے کی پراپر جگہ نہیں ہے. اس دور میں یہ لوگ پھر جہاں جہاں ان لوگوں کو وقت ملا، جہاں جہاں جگہ ملی وہاں چلے گئے. بنو قینقاع میں چلے گئے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو تینوں قبیلے حضرت اللہ کے رسول کے ٹائم پہ ہمیں ملتے ہیں، وہاں جا کے بس گئے. یورپ میں چلے گئے، سب کانٹیننٹ میں آئے، مختلف جگہوں پر جا کے یہ لوگ پھیل گئے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ 300 سال گزر گئے ان کو پھیلے ہوئے، اور کوسٹ ایک روم کی حکومت ہے، روم پار ہے، ادھر سے فارس پار ہے. تو جو رومی حکمران ہے ادھر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے کونسٹنٹائن، جسے قسطنطین اعظم بھی کہتے ہیں. قسطنطین اعظم جو ہے یہ ایمپرر تھے، اور یہ بندہ عیسائی ہو گیا. یہودی اور کرسچنز، ابھی تک دیکھیں اسلام جو ہے محمدی امت وجود میں نہیں آئی. یہودی اور کرسچنز یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، یہ لوگ ان کا کافی زیادہ کلیش ہے. اور جب اسلام کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو کانسٹینٹائن ہے، تو پھر وہ تمام یہودیوں پر دوبارہ سے قتل و غارت شروع کر دیتا ہے، اور وہ لوگ ان کا ڈایاسپورا میں ایک شدت آ جاتی ہے، وہ لوگ مزید سکیٹرڈ ہو کر بھاگنے لگ پڑتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 570 حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے لگ بھگ 600 سال دنیا میں تشریف لے آتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے دور کے بعد وہاں پہ جیروسلم میں کرسچنز کی حکومت ہے، کیونکہ رومنز امپائر کرسچنز ہو چکے ہیں. اس وقت یہودی جیروسلم میں نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب حضرت عمر نے جیروسلم کو فتح کیا تو انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ لوگ یہاں پر زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر عبادت نہیں ہو سکتے. یہ وہاں کے یہودیوں کی، جہاں کی عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جس کو بعد میں بنو امیہ نے بھی، بنو عباس نے بھی، سب نے نبھایا. وقت گزرتا چلا گیا، اور لیکن یہ لوگ ابھی تک سکیٹرڈ ہیں. پھر ان لوگوں میں یہ خیال آتا ہے، یہ واقعات آتے ہیں کہ دیر از اے نیڈ ٹو فارم
a personal entity جو ہماری شناخت ہو, جو ہمارا گھر ہو. اور ان لوگوں میں ایک شخص اٹھتا ہے تھیوڈور ہرزل. تھیوڈور ہرزل ایک جوئش جرنلسٹ تھا اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا. اس نے کتاب لکھی در جوڈنسٹیٹ. در جوڈنسٹیٹ ایک ہیبریو ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے دا جوئش اسٹیٹ. اور اس نے کلیم کیا کہ ہم ایک یہودی ریاست چاہتے ہیں. اور ایک زائونسٹ موومنٹ کے نام سے یہ تحریک چلی گئی. 1897 میں 1897 میں فرسٹ زائونسٹ کانگریس ہوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر, اور انہوں نے اپنا زائونسٹ ایجنڈا پیش کیا اور اس چیز کو کلیم کر دیا کہ وی ول ہیو آ جوئش اسٹیٹ. اب جوئش اسٹیٹ بنتی کیسے ہے, یہ ایک مزیدار واقعہ ہے. ورلڈ وار ون ہو رہی ہے. ورلڈ وار ون میں جو برٹن ہے انہوں نے بڑی حد تک کالونائز کیا ہوا ہے فلسطین کو. برٹش انڈیا بھی ان کی کالونی ہے. آٹومین امپائر کے خلاف وہ لوگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو پیپل کین پین ڈاؤن دا پوائنٹس تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے, کیونکہ یہ ہسٹری ہے سو دیٹ از ناٹ ایزی ٹو گریس. آپ جو سوال ہیں وہ آخر میں پوچھ سکتے ہیں. جو یہودی ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا, میں زائنزم کو جو تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کر لوں, کہ ان کی نا جو ان کے پاس ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے. بائبل میں بھی برناس بائبل, اس کو اور تورا کو کمپائل کر کے انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو بنا دیا تورا. اس کی جو جورسپروڈنس کی کتاب ہے یہودیوں کی, جسے فقہ کی کتاب کہتے ہیں, اس کا نام ہے منشا برورا. منشا برورا میں یہ مینشنڈ ہے کہ Jewish people have to return to their sacred homeland. انہوں نے لوٹنا ہے. ایک اور وہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ جو دوسری دنیا ہے وہ جنٹائلز ہیں اور جیومز ہیں. جنٹائلز کہتے ہیں غیر یہودی کو, یعنی کہ یہودی ایک اسپیسیفک ریس ہے, ایک خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ وہ اپنے ماضی کے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل کیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہم انعام یافتہ لوگ ہیں, ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ایکسپلائٹ کرے دوسرے لوگوں کو. اور جنٹائلز کا مطلب ایک حیوان بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ گھوڑے کو جوتے ہیں, اپنا کام لیتے ہیں اور اس کو اتنا کھانے کو دے دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہے, اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے دوسری دنیا پر کہ ہم ان سے ایکسٹریکٹ کریں چیزیں اور خود ایک حکومت قائم کریں. زائنزم یہ کلیم نہیں کرتا کہ اسے پوری دنیا پہ حکومت چاہیے, اسے حکومت چاہیے صرف گریٹر اسرائیل تک. جب میں ایجنڈا ڈسکس کروں گا پھر گریٹر اسرائیل کو ڈسکس کروں گا کہ ان کا کلیم کیا ہے, ہمیں کہاں کہاں تک آئیڈینٹی چاہیے. ابھی تک میں نے جو پوائنٹ ایکسپلین کیا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کنعان سے شروع ہوئے, ایجپٹ گئے, مختلف دنیا میں خاک چھانتے رہے, اور آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ایک اپنی ریاست ہونی چاہیے جس ریاست سے ہم گریٹر اسرائیل بنائیں. اور تورا میں اور مشنا برورا جو ہماری کتاب ہے اس کے اکارڈنگ جو ہمیں پشین گوئیاں کی گئی ہیں ہم انہیں عمل میں لا سکیں. ٹھیک, اس پوائنٹ پہ آ کر انہوں نے زائنسٹ موومنٹ چلائی اور بنیاد رکھی کہ ہمیں علیحدہ اسٹیٹ چاہیے. اب اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کیسے انہوں نے کیا کہ ورلڈ وار ون ہوتی ہے. ورلڈ وار ون میں جو پیلسٹینین ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں برٹین کو, آلدو کہ وہ ایک عربی کنٹری ہے, اور اوٹومین کے خلاف انہوں نے سپورٹ کیا اسرائیل کو. اور اسرائیل کہہ رہا ہوں, اسرائیل تو تب وجود میں نہیں آیا تھا, برٹین کو سپورٹ کیا. اب برٹین نے 1917 میں ود ان دا وار ایک بیلفور ڈیکلریشن کی. بیلفور ڈیکلریشن کیا ہے کہ جو ان کے فورن سیکرٹری تھے برٹش کے, آرتھر جیمز بیلفور, انہوں نے ایک لیٹر لکھا بیرن روتھسچائلڈ کو. اب بیرن روتھسچائلڈ کیا ہے, یہ ایک فیملی نیم ہے روتھسچائلڈ. یہ وہ فیملی ہے جس نے بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھی. جو یہودیوں کی جان ہے, جو ان کی روح ہے, سودی نظام کے کو بینکنگ سسٹم میں لانے والے اور آل اوور دا ورلڈ انٹروڈیوس کرانے والی جو فیملی ہے وہ روتھسچائلڈ ہے. ان کے پاس پیسہ بہت آ چکا تھا کیونکہ آل اوور دا ورلڈ جو بینکنگ چینز ہیں وہ موجود ہیں, اور برٹش کو فنڈنگ چاہیے ان سے. اب فنڈنگ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو اسٹیٹ چاہیے تو ہم آپ کو
ضمانت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اسٹیٹ دیں گے, آپ ہمیں فنڈنگ دیں, وی آر ان دا وار. اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے فنڈنگ دی اور بیلفور ڈیکلریشن لیٹر لکھا گیا روز چائلڈ کو کہ ہم آپ کو جو اسٹیٹ میں سپورٹ کریں گے. ایک ہفتے کے بعد وہ پبلش ہو گیا اور بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے فیمس ہو گیا. لیکن دوسری طرف انہوں نے فلسطینیوں کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کو, جو عربین پیننسولا ہے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا, وہ آپ کی اپنی جگہ ہے, آپ یہودیوں کو الاؤ کریں کہ وہ یہاں پر آ کے سیٹل ہونا سٹارٹ ہو جائے. ٹھیک, اور یہودی وہاں پر سیٹل ہونے لگ پڑے. اگر آپ دیکھیں تو 1882 سے لے کے 1903 تک 20 سال کے عرصے میں صرف 35,000 یہودی گئے فلسطین. پھر 1904 1914 یعنی کہ اگلے 10 سال میں 40,000 گئے. اور ورلڈ وار 1 جب ختم ہوگی بہت سارے یہودی جا چکے تھے, اور جو فلسطین تھا ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش وہاں سے چلا گیا. اب صرف فلسطین میں یہودی موجود ہیں اور عرب موجود ہیں. ہر 10 عرب کے مقابلے پہ ایک یہودی موجود تھا. لیکن آنے والے سالوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک عرب کے مقابلے میں 2 یہودی موجود تھے, اور لوگ پینک کر گئے. اور پھر سے رائٹرز نے, محمود درویش ہیں اور بہت سارے رائٹرز, انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ آکوپیشن ہونے لگ پڑی ہے. 1939 میں 35% یہودی رہ گئے تھے, باقی دنیا میں 75% یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے فلسطین کے اندر. اور 1949 میں 2.5 لاکھ بندہ ایک سال میں اسرائیل آیا, فلسطین میں آیا. سوری if I misquote this. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ وہاں جا کے سیٹل ہونے لگ پڑے ہیں. عرب وہاں پہ کمزور ہو رہے ہیں, اور ان کے پاس ان کی بیک بون ہے, وہ ان کی اکانومی ہے ڈیو ٹو دا بینکنگ سسٹم. اور پھر ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن ہوتی ہے. لیگ آف نیشن جس طرح UN ہے, ایک ایسی آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل پیس کو سیکیور کرتی ہے, اسی طرح ایک لیگ آف نیشن بنائی گئی جو کہ فلاپ ہو گئی کیونکہ ورلڈ وار 2 وجود میں آ گئی. تو اس کا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی وار ہو گئی. ورلڈ وار جو 1923 میں لیگ آف نیشنز نے جو اپنا مینڈیٹ پیش کیا تھا, اس میں انہوں نے ایک جوئش اسٹیٹ کو اشور کیا تھا کہ ہم جوئش اسٹیٹ بنائیں گے. اس کے پیچھے ایک فیکٹر جو چل رہا ہے نا, وہ اکانومی. یہ میں آپ لوگوں کو باور کراتا چلا جاؤں. پھر باری آ جاتی ہے ورلڈ وار 2 کی. ورلڈ وار 2 میں ابھی تک یہودی سموتھ جا رہے ہیں اپنی اسٹیٹ کے لیے, لیکن ایک بہت زیادہ ہوسٹائل کلنگ ہوتی ہے, پرسیکیوشن ہوتی ہے رشیا میں اور یورپ میں انڈر نازی رول, جسے ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں, اور آلموسٹ 6 ملین پیپل ڈائیڈ. اور اس قتل و غارت سے بچنے کے لیے جو یہودی ہیں وہ رشیا سے یورپ سے نکل کے, جیسا میں نے آپ کو مینشن کیا کہ 1939 میں صرف 35% یہودی یورپ میں رہ گئے تھے, باقی سب فلسطین میں چلے گئے تھے اور مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے. اب after the Holocaust, Zionist leaders actively promoted the idea of independent state. اب انہوں نے کہا there is a time, immense need کہ ہمیں اسٹیٹ بنانی ہے. ایک تو یہ نقطہ ہو گیا کہ ہمیں اسٹیٹ بنانی ہے اپنی اینٹیٹی کے لیے. ایک ہے ان کے چھپے ہوئے عزائم, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ہی کیوں ضروری ہے بنانا ان کے لیے. 1948 میں 18 مئی کو ورلڈ وار 2 کے بعد ان لوگوں نے کلیم کر دیا کہ اسرائیل اسٹیٹ بن چکی ہے. اور اسرائیل کو سب سے پہلے یو ایس نے ایکسیپٹ کیا, برٹش نے ایکسیپٹ کیا. UN میں جب اس کی ایکسیپٹنس ہو گئی, جب UN کسی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. اب اسرائیل وجود میں آ گیا, اور جو آکوپیشن تھی اس کو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کا نام دے دیا گیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ زائنزم کا ایجنڈا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں, پھر ہم لوٹیں گے ان کی کرنٹ پریویلنگ کی طرف. سب سے پہلے تھنک ٹینکس جو سوچتے رہے اس بات کو کہ USA سول پاور ہے, رشیا اینڈ USA. اچھا لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. بہت سارے لوگ شاید اس چیز سے نہ جانتے ہوں کہ وی کنسیڈر زائونزم کون ہے, زائونسٹ کون ہے, یہودی. There are 2 categories of Zionist people, Christian Zionist and Jew Zionist. جو Christian Zionists ہیں وہ ہیں ایونجرسٹ. یہ جو ایونجرسٹ لوگ ہیں
یہ لوگ بھی بہت انتہا پسند لوگ ہیں اور یہ زائونزم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑے کٹر قسم کے عیسائی ہیں. اور جو کروسیڈرز تھے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی، اور خود ان کے رائٹرز کہتے ہیں کہ جب 1 ملینین کمپلیٹ ہوا ہے، یعنی کہ آلموسٹ 1000 سال پہلے کی بات ہے، جب کروسیڈرز نے صلیبی جنگیں لڑی ہیں، تو جیروسلم میں اتنا خون تھا کہ جب وہ گھوڑے ان کے چلتے تھے تو ان کی چلنے سے چھینٹیں اٹھتی تھی خون کی. اتنی زیادہ قتل و غارت کی گئی تھی کروسیڈرز کی طرف سے. تو یو ایس اے آل دو وہ کرسچینٹی میجورٹی رکھتی ہے، لیکن دے سپورٹڈ اسرائیل اپنی پاور مینٹین کرنے کے لیے. یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے دجالی تہذیب. اگلا جب کوئی سیشن ہوگا، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو زائنزم ہے یہ سیٹنزم سے کیوں اتنا جڑا ہوا ہے. شیطان جو ہے مینلی جو اس نے باتیں کی، جس طرح سورہ صاد میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں نے گمراہ کروں گا سوائے اس کے کہ جن کو تو بچا لے، جنہیں تو اپنا موسم رکھ لے. تو اس نے ایک تکبر کیا کہ میں آگ سے، میری فطرت میں اونچا جانا ہے، یہ مٹی ہے، گل ہے، اس کی فطرت میں نیچے گرنا ہے. دوسرا اس نے حسد کیا کہ مجھ سے آگے کوئی نکل گیا. یہودیوں کی بھی یہ سیم رگ ہے، سیم یہی مسئلہ ہے کہ ایک تو انہیں تکبر کہ ہم بنی اسرائیل چنے ہوئے لوگ ہیں، دوسرا حسد کہ نبوت جو ہے وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے وہاں پر چلی گئی. اس لیے جو زائنزم ہے اور سیٹنزم ہے بیسیکلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور یہ اعلیٰ کار ہیں. ایک دجالی تہذیب دینا چاہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، ایک ان کا ایجنڈا پوائنٹ ہو گیا ٹو پرویل زائنزم فار دا رول، تاکہ ہماری پار مینٹین رہے. دوسرا ان کا ایجنڈا ہے دجالی تہذیب، جس کو ہم LGBTQ کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کی ہم بیلنسیاگا جیسے برانڈز میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ون آئیڈ نیکلس بنا رہے ہیں. وہ آپ کبھی یہ ڈالر کی نوٹ دیکھیں، اس میں پیرامڈ ہے، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. وہ ایک آنکھ کیا شو کرتی ہے؟ وہ دجال کی سمبل ہے اور وہ ایلومیناٹی کا سائن ہے. تو ایک دجالی تہذیب اس لیے بنانا چاہتے ہیں، رول بنانا چاہتے ہیں بیکاز دے آر ویٹنگ فار دیٹ پرسن، دیٹ پرسنالٹی. ان میں فرق کیا ہے؟ جو کرسچن زائونسٹ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ایک وار ہوگی. پوائنٹ سمجھ لیں، زائونسٹ کرسچنز میں اور زائونسٹ یہودیوں میں، کہ ایک ہے ارماگیڈن وار، جسے دا گریٹ وار کہے جاتے ہیں. اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وار ہونی ہے. اسے مانتے مسلمان بھی ہیں کہ وار ہونی ہے. کریشن آف گریٹر اسرائیل، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور اس گریٹر اسرائیل سے ہم باقی دنیا کو کنٹرول کریں گے، ایز اے جینٹائلز یوز کریں گے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصی اور ڈوم آف راک جسے توڑنا ہے، ہٹانا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ رومنز نے گایا پہلے ٹیمپل، انہوں نے 1561 میں دوبارہ بنا لیا. پھر جا کے جب بیبلونین نے، جو فارسی لوگ ہیں، انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے بھی ٹیمپل توڑ دیا. تو انہوں نے پھر دوبارہ جو تعمیر کی تو اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. اب انہوں نے دوبارہ بنانا ہے. اور بنانا کس لیے؟ وہاں جا کے تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت رکھنا ہے. کس لیے؟ ٹو ویلکم دجال، سے وہ اینٹی کرائسٹ. جو کرسچن زائنسٹ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، مسجد اقصی ٹوٹے گی، گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن وہ تخت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، دجال آئیں گے. اسلام کہتا ہے کہ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے حضرت امام مہدی آئیں گے، جو کہ لیڈ کریں گے حضرت عیسیٰ کو، اور وہ دجال کو قتل کریں گے. یہ اگر آپ جتنے بھی اہل کتاب ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کے کنسیپٹس ملتے ہیں. بیسک فرق کیا ہے اسلام میں اور زائونسٹ ایجنڈا میں؟ جو اسلامائزیشن ہے وہ کہتا ہے
اسلام کی بالادستی قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، ہمارے برابر آ جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ. اگر نہیں تو دوسری آپشن یہ ہے کہ اسلام کی بالادستی قبول کرو، اس کا جھنڈا لگاؤ اور جزیہ دو، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، جو مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہو کر لو. تھرڈ پوائنٹ، اگر اسلام بھی نہیں قبول کرنا، جزیہ بھی نہیں دینا، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے کرنے والی چیز تلوار ہے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ تمام دنیا مسلمان ہو جائے. یہودی یہ نہیں چاہتے، یہودی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمام لوگ یہودی ہوں. وہ کہتے ہیں جو یہودی ہیں وہ بلو بلڈڈ ہیں، وہ اتنے ہی رہیں جتنے ہیں، وہ بس اپنی پاور گین کریں رول کرنے کے لیے، اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں تاکہ باقی دنیا کو ہم رول کریں. جی تیسرا ایجنڈا زائونزم کا، پہلا میں بتا دیا کہ ٹو اٹین دا پار، تاکہ دجالی تہذیب بنائی جائے. دوسرا پوائنٹ، تیسرا ان کا ایجنڈا ہو گیا کہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور ادھر تھرون آف ڈیوڈ رکھنا ہے. چوتھی بات، ہمیں عالمی وسائل پر قبضہ چاہیے. ایک فری میسن سوسائٹی بنائی گئی ہوئی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ لارجسٹ سوسائٹی ہے، جو کہ آنے والے سینچریز کی پلاننگ کرتی ہے. زائونزم اسی کی پلاننگ کا پارٹ ہے، بینکنگ سسٹم اسی کی پلاننگ کا پارٹ ہے. MNCs ملٹی نیشنل کارپوریشنز which are owning the 90% of wealth of this whole world، وہ فری میسن سوسائٹی کا ہی ایک آئیڈیا ہے. ہاں ہم نے بوائکاٹ کرنا شروع کیا اسرائیلی پروڈکٹس کو، ہمارے پاس یوز کرنے کے لیے پروڈکٹس نہیں بچی. We are yearning and we are longing for the products، کہ پاکستانی ہوتا ہم استعمال کریں. اس طرح وہ تحلیل کر چکے ہیں. یہ سب پلاننگ کے تحت ہے. عالمی وسائل پر قبضہ کس لیے کرنا ہے؟ ٹو اسٹرانگ دا اکانومی. اور سب سے بڑی چیز جو آڑے آتی ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو اہل عرب ہیں وہ لوگ اس وسائل پر قابض ہیں. جتنا آئل اہل اسلام کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اس لیے وہ ایک سافٹ ریلیشن بھی رکھتے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ عالمی وسائل سے قبضہ کرنے کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں، زائونزم کر کیا رہا ہے؟ UN کا آرٹیکل ہے 2، اس کا سب آرٹیکل ہے 4. یہ لا کے جو ادھر کوئی موجود ہے تو وہ بہتر سمجھ سکے گا. وہ ہے پروہیبیشن آف وار. UN نے پاس کیا ہوا ہے. ایک پرمیسو تھاٹ ہے، ایک ریسٹرکٹیو تھاٹ ہے. You people can pen down the things if things are puzzling you، آپ لوگ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. پرمیسو تھاٹ یہ ہے کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں اگر حملہ ہونے کا اندیشہ ہو. If I doubt کہ میرے پہ حملہ کرے گا میں حملہ کر سکتا ہوں. صرف US اور اسرائیل اس پر کار بند ہے. باقی ہے ریسٹرکٹیو تھاٹ، وہ کہتی ہے کہ جب تک آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا آپ اٹیک نہیں کر سکتے، باقی دنیا اس کو فالو کرتی ہے. اور جو پرل آف ہیبر ہوا ہے، پینٹاگون کا ورلڈ وار ٹریڈ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سب عراق وار ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر اٹیک کر دینا. عراق میں کیوں یہ لوگ وار کر رہے ہیں؟ کیوں سیریا میں وار ہے؟ کیوں ایران کے ساتھ ریلیشنز اچھے نہیں ہیں؟ کیوں کویت پہ بھی اٹیک، آپس میں پراکسی وارز کرائی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ عالمی وسائل پر قبضہ کیا جا سکے. اور جو اسلام ہے وہ اس کی اگینسٹ آتا ہے، کیونکہ ایک یہ بات کہ عالمی حکومت جس طرح یہودی چاہتے ہیں، جس طرح زائونزم چاہتے ہیں، اس طرح اسلامائزیشن بھی چاہتا ہے. اس لیے وہ لوگ اسلام کو اپوز کرتے ہیں. دوسرا، تیل کے ذخائر اسلام کے پاس ہے، اس لیے وہ اسلام کو اپوز کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کہ وہ اسلام اینٹی دجال ہے. وہ یہ آیات وہ دعائیں سکھاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اور وہ لوگ اس کی پریپریشن کرتے ہیں. اور دجالی جو ایک تہذیب ہے وہ بے حیائی پر مبنی ہے، اور اسلام خالصاً حیا پر مبنی. پانچویں چیز زائونزم جو چاہ رہا ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل میں کیا آتا ہے جی؟ اب اگر if I don't have a PPT slide، ورنہ میں آپ سے شیئر کرتا ورلڈ میپ، آپ لوگ اپنے طور پہ کھول لیں اپنے پاس اگر آپ کے پاس پیسیز ہیں. اسرائیل جو وہ ایک جابرانہ ریاست جو فلسطین پر قابض ہو گئی، اس کے لیفٹ سائڈ پر ہے ایجپٹ. وہ کہتے ہیں ہم نے ایجپٹ پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر رہے ہوئے ہیں. یہاں پر
کوہ ہینا ہے. ہمارے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہاں ہم کلام ہوئے ہیں, 10 کمانڈمنٹس یہاں سے لی ہیں. ہمیں ایجپٹ چاہیے, ہمیں عراق, شام, جارڈن, یہ سارا ایریا چاہیے جسے بلاد شاہ کہا جاتا ہے. ہمیں لیبیا چاہیے, لبنان چاہیے, جارڈن چاہیے, عرب کا شمالی حصہ چاہیے جس میں مدینہ بھی ہے اور خیبر بھی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے, انہیں وہ یاد ہے ابھی تک کہ ہم خیبر سے نکالے گئے تھے. یہودی حضرت علی سے بڑی خار رکھتے ہیں کہ ہی واز دا ون جس نے ہمیں خیبر سے نکال دیا. اور وہ مدینہ پر کیوں قابض ہونا ہے؟ کیونکہ جو ایرا آف ڈایاسپورا میں جو یہ جا کر مختلف جگہوں پر آباد ہوئے تھے, تو 3 قبیلوں میں بھی جا کے لوگ آباد ہوئے تھے, بنو کوینکا میں, بنو نذیر میں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی واپس چاہیے. یہ جو سارا گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے, اسے وہ کہتے ہیں فرام دا ریور ٹو دا سی. ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. نیتن یاہو, اگر آپ نے دیکھا ہو تو یو این او میں تقریر کرتے ہوئے نقشہ پکڑ کے وہ بات کہہ رہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم ہے. نیو ورلڈ آرڈر پہلی بار بش نے جب عراق پر انہوں نے اٹیک کیا تھا, صدام حسین کو قتل کیا تھا, تو انہوں نے کلیم کیا تھا یہ بات, بش نے, جو کہ ایک ایونجلسٹ تھا, ایکسٹریمسٹ کرسچن تھا, نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائم آ گیا اور ہم نیو ورلڈ آرڈر کریں گے. اب ان کے کرنٹ پرویلنگ کیا ہے؟ یہ ایجنڈا آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اپنا اس پہ رسپانس نہیں کہ آپ لوگوں کو ایجنڈا کلیئر ہوا. کرنٹ پرویلنگ از اے ویری عجب معاملہ کہ فرام دا ریور ٹو دا سی ہم ان چیزوں پہ قبضہ کریں گے. وہ پراکسی وارز کر رہے ہیں. پراکسی وارز کہتے ہیں کہ آپ خود وار میں ڈلج نہ ہوں, 2 ریاستوں کو آپس میں لڑا دیں, اسے پراکسی وارز کہتے ہیں. اب یہ فرام دا ریور ٹو دا سی جو ہے, یہ ایک بک بھی ہے ایوا ایبرٹسن کی. ایوا ایبرٹسن کی بک کا پورا نام ہے, لکھ لیں آپ لوگ, فرام ریور ٹو دا سی کولن مارکس پیلسٹائن اینڈ اسرائیل ان دا شیڈو آف پیس. بیسیکلی ایک سٹوری ہے, مایا نام کی ایک لڑکی ہے جو کہ آرفن ہوگی انگلینڈ میں, اور وہ پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس آ جاتی ہے فلسطین میں, اور فلسطین اور اسرائیل میں وہ رہتی ہے. جو وہ چیزیں دیکھتی ہے وہ سارا بیس اس پہ کرتا ہے, وہ ایکسپینشن, وہ چیزیں, وہ معاملات. اور ابھی جو حال میں ہو رہا ہے, اگر میں اس کو ڈسکس کروں, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, خاص ریس کو ختم کیا جا رہا ہے, ہوم ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں, گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے. اگر آپ 1948 سے لے کر اب تک کا نقشہ دیکھیں تو صرف ایک ویسٹ بینک بچ گیا جہاں پر فلسطینی موجود ہیں, اور ایک غزہ کی چھوٹی سی پٹی ہے جو کہ ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہے. صرف وہ جگہ جہاں پر عرب موجود ہیں, باقی لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا. اور اسے کہا جاتا ہے دس از دا بگیسٹ اوپن ایئر جیل, اوپن ایئر پریزن ہے غزہ, جہاں پر لوگ ہی لوگ ہیں اور آزادی نہیں ہے. لینڈ کنفسکیشن, زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ سٹوریز اگر پڑھیں تو ویری ویری ہارٹ رنچنگ, اس پر لکھتے ہیں لوگ, اور لکھنا ضروری بھی ہے. اور اکثر لوگ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں. آپ لوگوں کے دل میں اب سیشن کے اینڈ میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے, ابھر سکتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق آواز اٹھانا, وہ ایک ILM کا پلیٹ فارم ہے, وہ ہمارا گھر ہے, ہمارا خاندان ہے. چاہے وہ اسکول کالجز ہیں, پارلیمنٹ میں ہم اپلیکیشنز بھیجیں, اگلی نسل کو بتائیں کہ زائنزم کیا ہے, بیٹا اینٹی کرائسٹ ہے کون, ایلومناٹی کیا ہے, نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے, سیٹنزم کیا ہے. سائنٹیفزم از دا سیکنڈ نیم آف سیٹنزم. یہ اگر اللہ خیر کا کبھی سیٹنزم پہ سیشن ہوگا تو سیٹنزم زیادہ خطرناک چیز ہے. بیسیکلی زائنزم دنیا کے آگے ایک پریکٹیکل شکل ہے سیٹنزم کی, ان کا بیک بون کوئی اور چیز ہے. میں اپنے پوائنٹ پر واپس آ رہا ہوں.
کہ لوگ یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ فلسطینی لوگ صرف لکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، ادھر بھی بات ہو رہی ہے، لکھ رہے ہیں، کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. پھر آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آپ اس کو لٹریچر کی زبان سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می، نیوز پیپرز پہ اخباریں چھپتی ہیں، اگلے دن وہ پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شاعر کی لکھی چیز پرانی نہیں ہوتی، وہ صدیوں سفر کرتی ہے. مجھے علامہ اقبال کی بات یہاں پر یاد آ رہی ہے. وہ جواب شکوہ میں لکھتے ہیں، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کو کر دیا بندوں کو، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، تم نے لوگوں کو خدا سے روشناس کرا دیا، ان کی ملاقات کرا دی. جو ان کے دل میں مبہم باتیں تھیں وہ کھل کے ظاہر آ گئی. تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو پتہ چلے، ان کو ادراک ہو کہ ہو کیا رہا ہے، آنے والی نسل کو نہ کھپنا پڑے، ان کے حصے کا کام ہم خود کریں. جی وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، گھر مٹائے جا رہے ہیں، جگہوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور عرب سپورٹ وہ لوگ گین کر رہے ہیں. محمد بن سلمان جو ہے وہ اسرائیل کے اگینسٹ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو رہا. یہ چیز کو وہ انیبل کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک ڈیموکریسی ہے، وہ ایک آرٹوتھائڈ سٹیٹ ہے، وہ ایک تھیولوجیکل سٹیٹ ہے، لیکن وہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں. ایک اور بات وہ یہ کہ زائونسٹ جو ہیں، جس طرح ابھی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ لوگوں میں شعور پھیلے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ سن لیجئے کہ زائونسٹ جو ہیں ان کے اندر دو طبقے ہیں، رائٹ زائونسٹ اینڈ لیفٹ زائونسٹ. جو لیفٹ زائونسٹ ہیں وہ ذرا سیکولر ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ زائونزم واز بیسڈ، اٹ واز فارمڈ the movement started to gain a separate homeland for Jews, to gain an entity for the Jews. ہمیں وہ مل گئی، لہٰذا اب جنگ وار کو ختم کیا جائے اور فنڈامنٹلسٹ ہو کر یہودی تعلیم کے مطابق چیزوں کو نہ چلایا جائے، ایک اچھے ریلیشنز بلڈ کریں. یہ کہتے ہیں لیفٹ زائونسٹ. رائٹ زائونسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھیولوجیکل سٹیٹ ہے اور ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ ان کو ایکسپلائٹ کریں اور حکومت کو چلائیں تورا کے اکارڈنگ، اس کے اکارڈنگ، اپنی منشا برورا کے اکارڈنگ. تو ان میں بھی اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور اختلاف اسی طرح ان کا بوسٹ اپ ہوگا جب اس پر بات ہوتی رہے گی. اچھا جی، اچھا اگر میں تھوڑا سا، چونکہ میں نے زیادہ ڈیٹیل باتوں کو نہیں ڈسکس کیا، تو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اس پوائنٹ کے بعد پھر چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور ایک سمری دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1950 میں جو لا آف ریٹرن تھا وہ بنایا گیا کہ کوئی یہودی دنیا میں جہاں پر بھی پیدا ہو، وہ یہودی ہو تو اسرائیل کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے، وہ اسرائیل میں آ سکتا ہے. اور some Jews don't believe on this national homeland. کچھ یہودی جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چونکہ ہم یہاں سے نکالے گئے ہوئے ہیں تو ہماری تورا میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ ہم لوٹیں گے اپنے ہوم لینڈ کی طرف اور ہم چیزوں کو کانکر کریں گے. تو لہٰذا واپس یروشلم جانا در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ باقی یہودی جو ہیں، جو زائنسٹ ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہمارے والد کنعان میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم بھی وہیں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر سے ایک یہ پوائنٹ جن کو یہ بڑا اٹھاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے تھے حضرت یوسف کے پاس ایجپٹ میں،
مگر انہوں نے کہا تھا مجھے میرے باپ دادا کی سرزمین میں دفن کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی باڈی کو ممیفائی کیا گیا تھا, اسے حنوط کیا گیا تھا, اور جب یہودی وہاں سے آئے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے جا کے اسرائیل اس کو جیروسلم میں ہی باڈی کو دفن کیا ہے. تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے واپس یہیں پر لوٹنا ہے. اس پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. قصہ ہے ملوکیت انگلش کا کچھ اور, قصہ رتب کا, کہ آپ لوگ اسے اس طرف ریاستی مسئلہ سمجھیں. یہ ایک لانگ ایجنڈا ہے جو صدیوں سے پریویل کر رہا ہے. ابھی اس نے زائنزم کی شکل اختیار کی ہے, صرف زائنسٹ ورڈ کو یوز ہوتے ہوئے 125 سال ہوئے ہیں. In the end of 19th century یہ ورڈ ٹرن کوائن ہوا اور اس کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے اپنے ہوم لینڈ پہ واپس جانا ہے, یہ تو سینچریز پرانی ہے. جی کنکلوڈنگ, نو کمنگ ٹو دا کنکلوڈنگ ریمارکس, کہ ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ یہودیوں کی ہسٹری کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوئے اور لوٹ کر کہاں پر آئے. ٹھیک, فلسطین سے شروع ہوئے, فلسطین پر واپس آئے. بیچ میں بات یہ تھی میں نے مختلف جگہ پر ڈایاسپورا فیس کیا, بہت سارے انہوں نے جینوسائڈس کو فیس کیا, اور پھر انہوں نے زائونزم, ایک زائنسٹ موومنٹ سٹارٹ کی اور اس کو بنایا. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, اور ان کے ایجنڈے کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ ایک پار چاہتے ہیں, وہ ایک اینٹی کرائسٹ سویلائزیشن چاہتے ہیں اور عالمی وسائل پر قبضہ چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے اینٹی کرائسٹ کو ویلکم کر سکیں, تھرڈ ٹیمپل بنائیں اور ڈیوڈ اور تھرون آف ڈیوڈ وہاں پر رکھیں. پھر ہم نے کرنٹ ریویلنگ پر بات کی کہ وہ لوگ اس وقت جو معاملات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گھر در بدر کر رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں اور جینوسائڈ ہو رہا ہے, ایتھنک کلنگ ہو رہی ہے, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور اینڈ پہ یہ بات ہوئی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں جس حد تک آپ اٹھا سکتے ہیں. جی آئی ایم ڈن. ایک آخری بات لکھوں گا, آخری بات کہوں گا کہ مینڈویز اسپیلنگ ہے MONDOWEISS. مینڈیوس جو ہے یہ نیوز اینڈ اوپینین اباؤٹ پیلسٹین اینڈ اسرائیل یہ لوگ پبلش کرتے ہیں. آپ لوگ اس کا آرٹیکل میں آپ سے شیئر کر دوں گا, تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا, گو تھرو کیجیے گا, اور یہ آپ کو اپ ڈیٹڈ باتیں بھی بتاتا رہے گا. جی الحمدللہ آئی ایم ڈن. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. جسے نہیں سمجھ آئی یو پیپل کین آسک دا کوسچنز. Thank you so much, sir, for your valuable input. It was really a great session and a very informative session that adds to meaning in our lives. I hope کہ میرے listeners کو بھی سمجھ آئے گی. Now it's the time for questions. So students, جلدی سے listeners جتنے بھی آپ لوگ ہیں, جلدی سے آپ لوگوں نے questions کرنے ہیں chat box میں, so that کہ میں آپ کے questions کو read کروں اور سر آپ کے questions کو answer کرتے ہیں. Very informative session, sir. Thank you so much for your this valuable input. We need a lot in this era that we need to know about these things. Okay, the very first question is, what can we do to contain Zionism? To contain? جی to contain بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو سینٹرل لیڈرشپ کی کمی ہے. جس طرح یہودی اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے ریاست بنانی ہے اور انہوں نے ایک فری میسن سوسائٹی بنا لی اور زائنسٹ موومنٹ سٹارٹ کر دی. ہمارے پاس سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے اور OIC ان افیکٹو ہے. OIC اگر میں کہوں اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں, جتنی یہ بات فضول ہے اتنا ہی OIC ہمارا فضول ہے, جو کہ سب سے بڑے ایک ہندو ایکسٹریمسٹ کو بلا کر ہندو ٹیمپل کی انوویشن کراتے ہیں, اور OIC پہ کوئی بھی اجلاس فلسطین کو لے کر وار سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. یونٹی نہیں ہے شیعہ سنی کی, اس وجہ سے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے نہیں ہو پاتے, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یو پیپل کین سیک courage from Yemeni people, what awesome people they are. And let me tell you کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے جب تشریف لے کر آنی ہے تو فجر کا وقت ہوگا, ایک ممبر سے وہ اتریں گے, ایک مینار سے اتریں گے, اور وہ یمن کا علاقہ ہوگا جہاں پر وہ آئیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور فجر وہ امام مہدی کو لے کے ڈیل کریں گے. ایک اسلامک لابی کی ضرورت ہے. جب تک
سینٹرل حکومت نہیں ہے, اسلامک لابی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, تو ہم لوگ اس کو پڑھتے رہیں, لکھتے رہیں, اس بارے میں بات کرتے رہیں, تاکہ آنے والی جنریشنز کو کم سے کم یہاں پر انرجی نہیں ویسٹ کرنی پڑے کہ اصل میں ایشو کیا ہے. ہم نے ان کے لیے چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہو. دس از دا تھنگ وچ وی کین ڈو رائٹ ناؤ ایٹ بینگ اے lay people of a country. All right, sir. Thank you so much for this valuable input. The next question is کہ منشا درورہ کیا ہے؟ The question is put by رحیمہ رانا. منشا میسیج میں دیکھتا ہوں کہ اسپیلنگ کیا ہے. What they are asking. So it's written in Urdu. You can check it at the chat box. I'm not aware of this term. I will surely check it out, but at the right point I cannot comment anything wrong. Wallahu alam. اچھا بیٹا, یہ درورہ نہیں, یہ بیرورہ ہے. یہ ان کی ایسے یہ یہودیوں کی فقہ کی کتاب ہے, جس میں جس طرح ہمارے پاس مختلف حدیث کی کتابیں ہیں اور جورسپروڈنس کی کتابیں جو امام ابو حنیفہ نے لکھی ہوئی ہیں یا باقی اماموں نے لکھی ہوئی ہیں, اس طرح یہودیوں کی منشا برورہ کتاب ہے, یہ منشا درورہ نہیں. All right, sir, got it. I hope کہ جن کا question تھا ان کو بھی یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی, and she's saying in the chat box کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. Thank you so much to the listeners as well. آپ لوگ کے question جب آپ پٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے ایکٹیو تھے سیشن میں. Now it's the time for feedback. جلدی سے چیٹ باکس میں ہمارے ساتھ فیڈ بیک شیئر کریں کہ how was your session, how informative it was, and what type of sessions you want. Either you want more of these sessions or not. ایک بچے نے فیڈ بیک شیئر بھی کیا ہے, اس کو میں ریڈ کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ we came to know a lot about history and it was deep. I want more sessions on Islamic history and civilization so we understand about our roots and our way forward. Sister, I'm looking forward to you کہ آپ بھی اس طرح کے سیشن ہمیں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. From the team of ILM, I really appreciate your efforts کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور in the future مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے listeners کو مزید وقت بھی دیں گے. Thank you so much for your presence over here. Thank you for having me. Means a lot. Inshallah we'll arrange sessions like this اور more interesting session جب ہم satanic world order کے بارے میں بات کریں گے تو کتنا evil genius ہے Satan, یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. All right, for sure, sir. ILM community, I want you to note down the things جو کہ سر نے کہا ہے سیشن کے لیے. انشاءاللہ ہم جلد سر کو بلائیں گے واپس. So it's the time for signing off. The listeners and the instructor, to both of you, a very warm welcome again in the ILM community. I hope کہ یہ جو اگر کسی کا پہلا سیشن تھا تو وہ سیشن پہلا اور آخری نہیں ہوگا, بلکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ مزید موجود رہیں گے. بہت اچھا لگا سر کو سن کے, بہت اچھا لگا بچوں کے پارٹیسپیشن کو دیکھ کے, اور یہ دیکھ کے کہ ہمارے اندر, ہماری یوتھ کے اندر ابھی بھی لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے. So this was all from ILM. I hope that you people will enjoy yourself till coming session. Thank you so much for having me. Thank you so much for having sir. This is me signing off. This is me Wajiha Shakir signing off from this session. Allah Hafiz.